अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। खौफ में लिपटी सांस से जमीन बोस इमारतें और आसमान से बरसती मौत। इजराइल की जानिब से गजा में वहशियाना बमबारी ताहाल जारी है और अमरीका ने सलामती काउंसिल में गजा में जंग बंदी की करारदाद एक बार फिर वीटो कर दी है। सलामती काउंसिल के इजलास में ब्राजील ने गजा में जंग बंदी की करारदाद पेश की। इस करारदाद में मुतालबा किया गया कि गजा के लोगों की इंसानी बुनियादों पर इमदाद दी जाए और इजराइल की जानिब से गजा में जारी जंग को बंद किया जाए। 15 रुकनी सलामती काउंसिल में करारदाद के हक में 12 वोट आए। रूस और बरतानिया वोटिंग के अमल से गैर हाजिर रहे, मगर अमरीका ने दूसरी बार गजा में जंग बंदी की करारदाद को वीटो किया है। इससे पहले रूस और ब्राजील ने जंग बंदी की करारदाद पेश की थी और अमरीका और बरतानिया करारदाद को भी वीटो कर दिया था। गजा के अस्पताल पर इजराइल के हमले में 800 से जायद फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। रात गए इजरायली तैयारों ने अस्पताल को निशाना बनाया कि जिसमें तिब्बी अमला, मरीज और पनाह लिए हुए जख्मी शहरी शहीद हुए। गजा अस्पताल इजराइल के रॉकेट हमले के बाद मलबे का ढेर बन गया। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक मुतअद्दिद अफराद की हालत तशवीशनाक है और अमवात में मजीद इजाफे का खदशा है। फलस्तीनी अथॉरिटी के सरबरा महमूद अब्बास ने अमरीकी सदर जो बाइडन से तयशुदा मुलाकात मनसूख की और गजा अस्पताल हमले को कत्ले आम करार दिया है। आज रात जो कुछ हुआ वो एक बहुत बड़ा अलमिया है। ये कत्ले आम है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसे एहतिसाब के बगैर गुजरने नहीं दिया जाना चाहिए। गजा में अस्पताल पर हमले के बाद ओमान में सरबराही इजलास मनसूख कर दिया गया। सदर जो बाइडन के मशरक़ वस्ता के दौरे के दौरान मिस्र, उर्दन और फलस्तीनी सदर के साथ मुलाकात से उम्मीद की जा रही थी नाजरीन कि ये मशरक़ वस्ता में अमन अमल को आगे बढ़ाने में मौसर साबित होगी। उर्दन के वजीर खारजा एमन सद्दाफी ने जारी बयान में यह कहा है कि जो बाइडन के साथ सरबराही इजलास का इनेकाद उस वक्त होगा जब जंग रोकने और कत्लेआम का सिलसिला खत्म करने का फैसला किया जाएगा। ताहम अमरीकी सदर जो बाइडन ने अस्पताल हमले में इजराइल को क्लीन चिट दे दी है। गजा अस्पताल पर हमले के चंद घंटों बाद सदर जो बाइडन इजराइल पहुंचे और इजराइल की बाज़ाब्ता हमायत का ऐलान भी कर दिया। इजरायली वजीर आजम से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने इजराइल को मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया है और कहा है कि वाशिंगटन गजा में जंग के दौरान इजराइल को उसके दिफा के लिए सब कुछ फराहम करेगा। अमरीकी सदर ने मुलाकात में इजराइल को असलहा की फरहमी और खारजा मामलात में भी मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है, जबकि हमास के हमले में मारे जाने वाले 1700 से जायद इजराइलियों की अमवात पर नेतन्याहू से ताज़ियत की है। I was deeply saddened and outraged by the explosion at the hospital in Gaza yesterday. And based on what I've seen, it appears as though it was done by the other team, not you. But there's a lot of people out there not sure. So we've got to overcome a lot of things. आयरनी ये है कि यही अमरीकी सदर हैं कि जो इजराइल की बमबारी में शहीद होने वाले 3000 से जायद फलस्तीनियों की शहादतों के, जिनमें कीप इन माइंड 1000 से जायद बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं, पर मुजरिमाना चुप साधे हुए हैं। सदर जो बाइडन ने इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू से इजहार यकजहती करते हुए कहा है कि गजा अस्पताल हमले में इजराइल नहीं बल्कि हमास मुलव्विस है। इजरायली फौज ने भी यही दावा किया है कि हमास की इत्तेहादी तंजीम इस्लामी जिहाद की जानिब से अस्पताल पर रॉकेट दागे गए हैं। 1000 से जायद मासूम बच्चों की शहादत, 1500 खवातीन, 11 सहाफियों की शहादत, हजारों घर मसमार, टूटे फूटे अस्पतालों में अद्वियात की शदीद किल्लत, ऑपरेशन थिएटर्स गैर फाल और एनेस्थीसिया के बगैर खुले आसमान के नीचे ऑपरेशंस। गजा का ये वो दिल को दहिला देने वाला नक्शा है नाजरीन कि जिस पर पूरी दुनिया खामोश है, सख्ते में है। फलस्तीन में गुजरने वाली क़यामत, इंसानी ज़मीर का एक छोटा सा मुआजना इस तस्वीर से किया जा सकता है। भूख से बिलखती बच्ची और इसकी मौत के मुंतज़िर गिद्ध की ये तस्वीरें जनूबी अफ्रीका से ताल्लुक़ रखने वाले फोटोग्राफर केविन कार्टर ने कैमरे की आंख में महफूज की थी। केविन कार्टर की ये तस्वीर 26 मार्च 1994 में न्यूयॉर्क टाइम्स में शाया हुई। फोटोग्राफर ने कई अवार्ड्स जीते, मगर भूख से बिलखती बच्ची की बरवक्त मदद ना करने के एहसास से जुर्म में इवेंचुअली खुदकुशी कर ली। आज फलस्तीन की हालत ज़ार पर हर मुल्क अपनी अपनी काबिलियत के मुताबिक तस्वीर कशी कर रहा है। कोई आगे बढ़कर मदद के लिए तैयार नहीं। आज के अखबारात उठाकर देख लीजिए। सऊदी अरब, मिस्र, उर्दन, कनाडा, तुर्किया, कतर, बहुत से मुस्लिम और गैर मुस्लिम ममालिक की फलस्तीन में इजरायली हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की, मगर बदकिस्मती से मजम्मत के ये कीमती अल्फाज कितने ही दिल गिरफ्ता ही क्यों ना हो, एक भी इंसानी जान का मदावा नहीं हो सकते। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का कहना है कि मैं गजा अस्पताल पर हमले में सैकड़ों फलस्तीनी शहरियों की वफात पर शदीद दहशत ज़दा हूं। मैं इस हमले की पुरजोर मजम्मत करता हूं।
انہوں نے لکھا کہ میرا دل متاثرہ افراد کے خاندانوں کے ساتھ ہے. عالمی قانون کے تحت جنگ میں ہسپتال اور طبی امداد فراہم کرنے والوں کو تحفظ حاصل ہے. مگر یہاں بھی المیہ یہی ہے ناظرین کہ اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں 187 قراردادیں جبکہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے 131 قراردادیں فلسطین کے حق میں منظور تو ہوئیں مگر فلسطین کے درد کا ازالہ نہیں ہو سکا. اس دعا کے ساتھ کہ ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں کو اللہ جلد تحفظ اور امان دے اور والدین کو اولاد کے دکھ سے بچائے. آگے بڑھتے ہیں. مور ٹوورڈز ڈومیسٹک نیوز. میاں محمد نواز شریف نے 3 کیسز میں حفاظتی ضمانت کے لیے درخواستیں دائر کر دی ہیں. ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس میں حفاظتی ضمانت کی درخواست, اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور توشہ خانہ کیس میں گرفتاری سے بچنے کی درخواست احتساب عدالت میں دائر کر دی گئی ہیں. ناظرین, ہائی کورٹ میں آج ہی درخواست دائر ہوئی, آج ہی نمبر الاٹ ہوا, آج ہی سماعت شروع ہو گئی اور آج ہی نیب کو نوٹسز بھی جاری کر دیے گئے. لیگی وکلا نے پہلی سماعت پر پہلا موقف ہی یہی لیا کہ عدالت نے حال ہی میں چیئرمین پی ٹی آئی کو حفاظتی ضمانت دی. آسما ارباب عالمگیر کیس میں بھی ملزمان کو راداری ضمانت دی گئی. عدالت نے میاں نواز شریف کے وکیل امجد پرویز سے استفسار کیا کہ آپ کون سے کیس کا حوالہ دے رہے ہیں, ابھی ملزم کا سٹیٹس کیا ہے, کیا پٹیشنر اشتہاری ہے. میاں نواز شریف کے وکیل امجد پرویز نے دلائل دیتے ہوئے موقف اپنایا کہ جب کوئی عدالت کے سامنے سرنڈر کرنا چاہتا ہو تو عدالت اسے موقع فراہم کرتی ہے. نواز شریف نے کبھی بھی ضمانت کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا. نواز شریف کی غیر موجودگی میں انہیں سزا سنائی گئی. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے نیب پروسیکیوٹر افضل قریشی سے استفسار کیا کہ آپ کو حفاظتی ضمانت دینے پر کوئی اعتراض نہیں. نیب پروسیکیوٹر نے جواب دیا کہ اگر کوئی ملزم آنا چاہتا ہے تو ہمیں اعتراض نہیں. میاں گل حسن اورنگزیب نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے نیب پروسیکیوٹر سے استفسار کیا کہ اگر آپ کو یہی ہدایات ہیں تو اپیلوں کی پیروی کیوں کر رہے ہیں. کل کو آپ کہیں گے کہ فیصلہ ہی کل عدم قرار دے دیں, پھر آپ چیئرمین نیب سے پوچھ لیں کہ آج ہی اپیل کا بھی فیصلہ کر دیتے ہیں. نیب پروسیکیوٹر نے عدالت سے عرض کی کہ اپیل جب فکس ہوگی تو اس وقت ہدایات لے کر دلائل دیں گے. ہائی کورٹ نے مختصر سماعت کے بعد نیب کو نوٹس جاری کرتے ہوئے مزید سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی ہے. اس سے پہلے نواز شریف کے وکلا نے ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس میں حفاظتی ضمانت کے لیے درخواست دائر کی. اس درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ نواز شریف 21 اکتوبر کو اسلام آباد میں لینڈ کریں گے. وہ کیسز کا سامنا کرنا چاہتے ہیں, لہٰذا عدالت تک پہنچنے کے لیے گرفتاری سے روکا جائے اور سرنڈر کرنے کے لیے حفاظتی ضمانت منظور کی جائے. ایون فیلڈ ریفرنس میں حفاظتی ضمانت کی درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ نواز شریف ملک کے حالات کی وجہ سے واپس آ رہے ہیں. انصاف کا تقاضا ہے کہ جس کیس میں ان کے خلاف فیصلہ سنایا گیا وہ اس میں بھی اپیل کا حق استعمال کر کے انصاف لے سکیں. ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے درخواستوں پر کوئی اعتراض اٹھائے بغیر نمبر الاٹ کیے, بینچ تشکیل پایا, فوری سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی. ایون فیلڈ اور العزیزیہ کیس کی طرح توشہ خانہ کیس میں بھی میاں نواز شریف کے وکلا نے وارنٹ گرفتاری منسوخ کرنے کی درخواست احتساب عدالت میں دائر کی ہے. جج محمد بشیر کی عدالت میں دائر اس درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے دائمی وارنٹ 24 اکتوبر تک معطل کیے جائیں. جتنی جلدی یہ درخواستیں سماعت کے لیے مقرر ہوئی ہیں ممکنہ طور پر ان درخواستوں پر فیصلہ بھی جلد متوقع ہے. میاں نواز شریف 4 سال پہلے 8 ہفتوں کی ضمانت پر جب علاج کے لیے بیرون ملک گئے تو اس وقت وہ سزا یافتہ قیدی تھے. العزیزیہ اسٹیل ملز کے مقدمے میں بطور قیدی 7 سال کی سزا کاٹ رہے تھے. بعد ازاں مسلسل عدم پیشی پر عدالت نے انہیں اشتہاری قرار دے دیا. اب جب میاں صاحب واپس آ رہے ہیں تو انہیں سب سے پہلے عدالت کے سامنے سرنڈر کرنا ہوگا. ناظرین, عدالت سے مسلسل غیر حاضر رہنے والے میاں صاحب نے 12 دن پہلے لاہور ہائی کورٹ میں اپنی میڈیکل رپورٹ جمع کرائی تھی. اس رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ نواز شریف کو اب بھی دل کا عارضہ لاحق ہے. شوگر اور دیگر امراض کی وجہ سے میاں نواز شریف کو پاکستان اور لندن میں مسلسل فالو اپ کی ضرورت ہے. رپورٹ میں ڈاکٹر کارلو ڈی ماریو نے لکھا کہ ہم نے نواز شریف کی پہلی اینٹی اینجنل تھراپی کی, بہتری کے لیے علاج کیا اور انہیں انجائنا کی علامات اور کرونا وبا کی وجہ سے پاکستان جانے سے روک دیا. جب نواز شریف میں مرض کی علامات بڑھ گئیں تو ان کی اینجیوپلاسٹی دوبارہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا. نواز شریف کی اینجیوپلاسٹی نومبر 2022 میں کی گئی اور نواز شریف صاحب کو سٹینٹ بھی ڈالے گئے. دل کے عارضے میں مبتلا میاں نواز شریف مگر اب وطن واپسی کے لیے تیار ہیں اور باقاعدہ سیاسی مہم جوئی کا بھی ارادہ رکھ کر واپس آ رہے ہیں. میاں نواز شریف کو مینار پاکستان پہنچنے کے لیے باقاعدہ پلان بھی ترتیب دے دیا گیا ہے. انہیں ایئرپورٹ سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے لاہور کے شاہی قلعہ دیوان پہنچایا جائے گا اور اس کے بعد گاڑی کے ذریعے مینار پاکستان لایا جائے گا.
مگر اس منصوبے میں یہ نہیں بتایا گیا کہ عدالتوں سے مفرور میاں صاحب عدالت کب اور کیسے پیش ہوں گے اور کیا اشتہاری مجرم کو عدالت حفاظتی ضمانت دے سکتی ہیں. کیا پاکستان کی عدالتی تاریخ میں ایسی کوئی عدالتی نظیر ملتی ہے کہ جہاں کسی اشتہاری مجرم کو عدالت میں پیش ہوئے بغیر حفاظتی ضمانت دی جا سکے؟ ہمارے ساتھ سابق اٹارنی جنرل انور منصور صاحب موجود ہیں. بہت بہت شکریہ انور منصور صاحب ساتھ دینے کا. فرمائے دیجیے گا میاں صاحب کے وکلا نے عدالت سے جو پہلی درخواست کی ہے وہ یہ کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو حال ہی میں حفاظتی ضمانت دی گئی اور آسما ارباب عالمگیر کیس کو بھی کوٹ کیا گیا کہ جس میں ملزمان کی راداری ضمانت منظور کی گئی. مگر ملزم اور مفرور میں ملزم اور مجرم میں فرق تو ہے. کیا مفرور کو ضمانت ملنے کی کوئی مثال ہے ہماری عدالتی تاریخ میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت امپورٹنٹ ایشو ہے. میں نے اس کے اوپر کافی دیکھا بھی ہے اور بہت پڑھا بھی ہے اس کے اوپر، اور مجھے ابھی تک کوئی ایسا نظیر نہیں ملا ہے کہ جس کے اندر ایک آدمی جو کہ کنوکٹڈ ہے اور جو کہ بیل کو جمپ کیا ہوا ہو، وہ شخص جو کہ غلط بیانی سے باہر گیا ہو، وہ شخص جو انفیکٹ جس کے خلاف 7 سال کی سزا موجود ہو، وہ شخص جو ہے وہ کہہ یہ رہا ہے بیسیکلی کہ اس نے کبھی بیل کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے کبھی کوئی ایسی کام نہیں کیا کہ جو کہ غیر قانونی ہو. اگر یہ سب باتیں موجود ہیں تو پھر ہمیں تو بیسیکلی دیکھنا یہ ہے کہ ایک مفرور جو کہ ایبسکانڈر جس کو ہم کہتے ہیں، ایک آدمی جو کہ کنوکٹڈ ہے، وہ آدمی اس کو ایکویٹ کیسے کر سکتا ہے اس شخص کے ساتھ جو کہ کنوکٹڈ نہیں ہے، صرف ایکیوزڈ ہے؟ کیسے ایکویٹ کر سکتا ہے اس شخص کے ساتھ جس کے خلاف کیسز جو ہیں وہ بے حساب بنائے ہوئے ہوں؟ کیسے ایکویٹ کر سکتا ہے اپنے آپ کو یہ اس طرح سے کہ جس میں کہ فائدہ اپنا اٹھا رہا ہو؟ مجھے تو انفیکٹ بڑی حیرت ہے، اور میں بڑے برملا طور پر یہ کہوں گا کہ ہائی کورٹ نے جس طرح سے اس کو جس دن لگا اسی دن سن لیا، نیب کو بھی وہاں موجود پایا. ہر شخص یہ ہے کہ یہ کیا واٹ از ہیپننگ. میں تو دوسرے آن دی ادر ہینڈ میں وہ دیکھ رہا ہوں کہ جو کہ دوسرے جو کہ ایکیوزڈ ہے اس کے ایک دو ہفتے کی ڈیٹس دی جاتی ہیں، یہاں پہ 1 دن کی ڈیٹ دی جا رہی ہے. اٹ از رادر سیڈ کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ کس طرح سے وائلیٹ ہو رہا ہے. آرٹیکل 25 ایک چیز رہتی ہے کہ جس میں ایکوالٹی ہوتی ہے، ایکوالٹی کہیں نظر نہیں آ رہی ہے. یہ تو ایسا لگتا ہے کہ بالکل پہلے سے طے کیا ہوا ہے، پورا پروگرام بنا ہوا ہے. جو بھی یہ کر رہا ہے اس نے پورا ایک پلاننگ کے ساتھ اس کو لے کے آ رہے ہیں کہ جس طریقے سے. انور منصور صاحب اگر دیکھیے اب آج ہیئرنگ ہو گئی، اب انہوں نے آنا ہے ہفتے کو، عدالتیں بند ہوں گی، چیف جسٹس نہیں بیٹھتے، اسلام آباد ہائی کورٹ بھی بند رہے گی، تو اگر جمعے تک ان کی بیل ایکسیپٹ نہیں ہوتی تو پہنچتے ہی ان کو جیل منتقل ہونا پڑے گا، کیونکہ عدالت تو پھر منڈے کو ریزیوم ہوگی انلیس کہ بیل ایکسیپٹ ہو گئی فرائیڈے کو، وچ یو سیئنگ یو فیل ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ. بڑا گر ہو گئی. دیکھیے اگر بیل ہوتی ہے تو آئی ول بی ویری سیڈ کہ ہمارے یہاں جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ بالکل فیل ہو چکا ہے. یہ تو خیر اپنی جگہ پر ہے، بٹ ان کیس وہ بیل نہیں ہوتی ہے تو ہی ہیز ٹو گو ٹو جیل. تو نیچرلی اس کا بھی انہوں نے کوئی نہ کوئی انتظام کیا ہوگا کہ کوئی گھر کو جیل ڈکلیئر کر دیں گے. اور یہ بہت ساری دس از اے کمپلیٹ یہ اسٹیٹ کا جو ایک ایشو ہے. اسٹیٹ از ایکٹنگ لائک کیا کہوں، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو یوز ورڈس، بٹ ایسا نہیں ہے کہ یہ اسٹیٹ نے جس طریقے سے ان معاملات کو ٹیک اپ کیا ہوا ہے. سو ڈی سی اسلام آباد نے فیصلہ کرنا ہے نا سر، ایکٹ کر رہی ہے. اٹ از سیڈ. سو ڈی سی اسلام آباد نے فیصلہ کرنا ہے کہ ان کو پنجاب ہاؤس کو جیل ڈکلیئر کرنا ہے یا سرینا یا میریٹ ہوٹل کو کرنا ہے. بالکل پنجاب گورنمنٹ نے کرنا ہے، یا پھر اگر اسلام آباد میں رکھنا ہے تو اسلام آباد آ رہے ہیں نا، تو ڈی سی اسلام آباد کا یہ فیصلہ ہوگا پھر سر.
جی پھر فیڈرل گورنمنٹ کا فیصلہ ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے. اور گو کہ ہمیں بگٹی صاحب نے کہا تھا کہ وہ تیار ہیں ایئرپورٹ کے اندر جا کے اریسٹ کرنے کے لیے, بعد میں انہیں ریٹریکٹ کر لیا جب رانا ثناء اللہ نے انہیں متنبع کیا کہ اپنے قد کے مطابق آپ بات کریں. گو کہ کوئی انلیگل بات نہیں وہ کر رہے تھے, مگر وکلا کا کہنا ہے میاں صاحب کے کہ وہ اپنے آپ کو سرنڈر کر رہے ہیں عدالتوں کے آگے, تو ان کا رائٹ ہے سرنڈر کرنے دیں. اب جو ہم لوگ دیکھتے ہیں آپ کی پریسیڈنٹس اور سپریم کورٹ کے فیصلے, ایون اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے, وہ یہ کہتے ہیں کہ عدالت کو سرنڈر کرنا مقصد نہیں ہے, جیل میں سرنڈر کرنا ہے اپنے آپ کو اگر آپ کے خلاف کنوکشن آئی ہو اور آپ کو امپریزنمنٹ کے احکامات, آپ کے خلاف فیصلہ آیا ہو. ایسا ہی ہے سر؟ دیکھیے اس کا بڑا سمپل ہے, یہ جوڈیشل کسٹڈی میں ہے, ان کو کسٹڈی کو سرنڈر کرنا پڑے گا. اور کسٹڈی کس کے پاس ہے؟ جوڈیشل کسٹڈی جیل ہے, جیل میں سرنڈر کرنا پڑے گا. اس کے بعد پیش ہونے کے بعد پھر وہ جا سکتے ہیں کورٹ جا کر, اور پھر وہ اپنے بیل کے لیے واٹ ایور وہ کر سکتے ہیں, مگر ان کو سرنڈر جیل کو کرنا پڑے گا, بیکاز ہی وینٹ فرام جیل, ہی ہیز ٹو گو بیک ٹو جیل. یہ ایک ایڈمیٹڈ پوزیشن ہے کہ فیوجیٹو فرام لا جو ہے اس کے کوئی حقوق نہیں ہوتے بفور دا کورٹ آف لا, ایکسپٹ اونلی جدھر ایکسپشنل سرکمسٹانسز ایگزسٹ کرتی ہوں. یہ ہم نے پہلے مشرف کے کیس میں بھی دیکھا, کہا گیا کہ دس کورٹ ان کیس آف رپورٹڈ ایز انعام الرحیم ورسز چیئرمین نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو اسلام آباد اینڈ ادر, اس کا غالباً PLD آپ کا یہ 2018 اسلام آباد 251 تھا. اس کے اندر کہا گیا اٹ ڈڈ ناٹ افورڈ اپرچونٹی آف ہیئرنگ to learned counsel appearing on behalf of General Retired Pervez Musharraf due to the fact that he was a fugitive from law. تو اور اس میں کہا گیا مزید فار دا سیک آف بریوٹی اس کو شارٹ کرنے کے لیے جو ہے اس کا ریلیونٹ پورشن نیچے پروڈیوس کر دیا گیا ہے. تو یہ سیٹلڈ لا ہے سر کہ جو فیوجیٹو ہے فرام لا وہ صرف سرینڈر نہیں کرتا عدالت کے سامنے؟ جی بالکل, انفیکٹ میں آئی واز دیر ان دیٹ کیس. بالکل اس کے اندر یہی, بلکہ گیلانی صاحب نے وہاں پر جیلانی صاحب نے یہ کہا بھی کہ ہاؤ کین ہی اپیئر بفور دا کورٹ وین ہی از اے فیوجیٹو فرام لا. اور یہ فیوجیٹو فرام لا رہے ہیں کتنے, 2 سال باہر رہے ہیں, مگر ایکسپٹ انڈر ایکسپشنل سرکمسٹانسز کا ہے, تو یہ غیر معمولی صورتحال نہیں ہے. ایکسپشنل سرکمسٹانسز, بیمار بھی ہیں. ایکسپشنل وہ ہوتی ہے کہ اگر کہیں پر وہ جا کر ان کو ایسی انجری ہو جاتی کہ وہ اٹھ ہی نہیں سکتے تھے, اگر کہیں اور جا کے اریسٹ ہو جاتے تو وہ پھر نہیں آ سکتے تھے, اگر کسی ایسی جگہ پہ پھنس جائیں جہاں سے کہ وہ نکل نہیں سکتے تھے تو پھر وہ ایکسپشنل سرکمسٹانسز ہیں. یہاں پر تو وہ سوئٹزرلینڈ بھی جا رہے تھے اور دبئی بھی جا رہے تھے اور سعودی عرب بھی جا رہے تھے, عمرہ بھی کر رہے تھے, تو یہ ہاؤ آر دی ایکسپشنل سرکمسٹانسز, آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ سابق اٹارنی جنرل انور منصور صاحب موجود تھے, کہہ رہے تھے کہ بڑا دکھ ہوگا اور اچنبے کی بات ہوگی اگر ان کو راداری ضمانت مل گئی. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد بات کریں گے بیرسٹر ظفر اللہ صاحب سے اور رؤف کلاسرا صاحب سے. اسٹے ود اس. بیرسٹر ظفر اللہ بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. رؤف کلاسرا صاحب بہت بہت شکریہ ونس اگین. مجھے بتائیے گا بیرسٹر صاحب کہ میاں صاحب تو اب تو حتمی طور پہ واپس آ رہے ہیں, کیسز بھی شروع ہو گئے ہیں, سماعت شروع ہو گئی ہے. سوال صرف اتنا ہے سر کہ یہ نیب نے دفاع نہیں کیا, ضمانت کو جائز قرار دیا اور کہا دے دیں. اس کے اوپر اچنبے کی بات ہے, جج صاحب بھی اورنگزیب صاحب بھی پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں, کل کو آپ کہیں گے فیصلہ ہی کل عدم کر دو. یہ کیوں بار بار تاثر, جس نے آپ یور اے ٹاپ لیگل وزٹ سر, یعنی کہ پروسیکیوشن نے پروسیکیوشن ہی نہیں کرنی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بیل جو ہے نا یہ ڈفرینٹ میتھڈ ہے. بیل کی 2-3 قسمیں ہیں. ایک کنفیوژن جو پھیلائی جا رہی میں واضح کر دوں. آپ کل چلے جائیں سیشن کورٹ میں, سب سے پہلے بیل اٹھاتے ہیں, قتل کے مقدمے ہوتے ہیں, وکیل کھڑا ہوتا ہے کہ جی ہمیں حفاظتی یا انٹرم بیل دے دیں. وہ جج پوچھتا ہی نہیں آگے سے, وہ کہتا ہے کتنے دن, 4 دن, 5 دن, 6 دن. اس کے بعد جب دوبارہ آتا ہے, اچھا اس میں وہ سنتا نہیں پروسیکیوشن کو جج, اس کے بعد جب بیل کنفرمیشن کے لیے یا پکا تک اس وقت وہ سنتا ہے, اور اس کو حق ہوتا ہے کہ بیل ریجیکٹ کر دے. 50% ریجیکٹ کر دیتے ہیں, 50% میں وہ لے لیتے ہیں. میاں صاحب کو سزا ہوئی, غلط صحیح اس بحث میں نہیں جاتے. اس کے بعد ان کی بیل ہوئی, بیل پہ وہ چلے گئے. بیل کی کنڈیشن انہوں نے وائلیٹ کی میکسیمم. بیل کی کنڈیشن جب وائلیٹ ہوتی ہے, ہم بھی مجسٹریٹ رہے ہیں ساری زندگی میں, ان کے علاقے میں بھی میں نے نوکری کی ہے. اپنا علاقے کو میرا کہہ رہے ہیں. ہاں جی, میں تھوڑا ملتان کا ہوں آگے.
آپ لائیے بیل کی کنڈیشن کو وائلیٹ کیا، یہ بڑی بات ہے بیرسٹر صاحب جو کہہ رہے ہیں. یہ الزام وائلیٹ ہوئی نا، جب نہیں رہے نا وائلیٹ ہی ہوئی نا. ہاں بالکل. ہوگا کیا، وہ آئیں گے، انہوں نے آ کے کیا کرنا ہے، یہ کہا ہے کہ بھئی میں آپ کے پاس آ کے سرنڈر کرنا چاہتا ہوں، جو آپ میرے بارے میں فیصلہ کریں گے، مجھے جیل ڈالنا ڈال دینا، مجھے بیل دینی، لیکن مجھے آ کے اپنے پاس پیش ہونے دیں اور مجھے سن لیں. یہ ہوتا ہے پروٹیکٹیو بیل کا مسئلہ، روز ہوتی ہے. اچھا، دو سوال ہے سر بیرسٹر صاحب، آپ نے اگر تھوڑا سا بیکورڈ ریورس گیئر لگائیں، جب آپ کہتے ہیں کہ بیل کو وائلیٹ کیا، یہ بات آپ کی درست ہے. الزام یہی ہے کہ 2 مہینے تھے نا، تو نہیں آئے نا، 4 سال ہو گئے. جی، گویا کہ یہ ٹائم کی آج جب ان کا وکیل کہتا ہے کہ کبھی بھی انہوں نے اپنی ضمانت کا ناجائز استعمال نہیں کیا، تو یہ ناجائز استعمال ہی ہے نا 4 سال. ان کا موقف یہ ہے نا کہ امپاسبلٹی تھی، ہم بیمار تھے، وہ تو جج فیصلہ کرے گا نا کہ کیا کرنا ہے. میں آپ کو بتاؤں، میرے ایک کلائنٹ تھے، فاروق اوان نام تھا، سیکٹری آئی ٹی تھی یوسف گیلانی صاحب کے زمانے میں، وہ بھی مفروض ہو گئے، وہ بھی چلے گئے، اس طرح کا جو تھا امریکہ میں پھنس گئے. میں نے ان کی درخواست دی، 2 نیب سزا یافتہ قیدی تھے، دونوں کو ہو چکی تھی. میں نے کہا دیکھو بات سنو، آپ کے پاس سرنڈر کرنا، فرق نہیں پڑتا اس سے. جو آدمی کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ کے پاس آ کے سرنڈر کرنا ہے، مجھے آنے دیں، تو اس کے سٹیٹس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ مفرور ہے، سزا یافتہ ہے. اب فرق پڑے گا جب وہ آ جائیں گے نا، اس وقت نیب اپوز کرے گا. پریکٹس یہی ہے، پھر جج دیکھے. مگر آج لیگلی سپیکنگ، کیا رؤوف صاحب آپ نے بھی بڑا کور کیا ہے، ابھی بھی نیب کی بات کی ہو رہی تھی، کیا نیب کو اصولی طور پہ یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ سر یہ سزا یافتہ ہمارے قیدی تھے، جیسے ہی واپس آتے ہیں ان کو واپس جیل میں منتقل کیا جائے اور پھر ہم اپیلیں سٹارٹ کریں گے ادھر سے، پہلے ہی کہہ دینا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، دے دیں بیل. از دیٹ نارمل؟ میرا خیال ظفر اللہ صاحب کیونکہ لا سمجھتے ہیں، بڑے وکیل ہیں، بڑی پوزیشن. میں تو آپ کی صحافتی جو کوریج رہی ہے اس سے پوچھ رہی ہوں. اسی پہ آ رہا ہوں میں کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ لا کی، قانون کی، ایک اس پریکٹسنگ جیسے کہہ رہے جج بھی رہے ہیں، وکیل بھی بہت بڑے ہیں، سیکرٹری لا بھی رہے ہیں، سو ان کو قانون کی انڈرسٹینڈنگ آپ سے مجھ سے 1000 گنا بہتر ہوگی. ہمیں سے ڈال دس جو بات یہ کہہ رہے ہیں کسی حد تک سمجھ میں آنے والی، لاجیکل بھی ہے کہ اگر وہ پیش کرنا چاہ رہے ہیں، جی ہم میں آنا چاہ رہا ہوں عدالت کے سامنے، اس وقت نیب نے ضمانت کی، اس وقت اپوز کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، فیور کرنی ہے. آپ اور جو میں بات کہہ رہے تھے، ہم ایک پولیٹیکل لیول پہ، صحافتی لیول پہ کہہ رہے تھے، 2 مہینے کا کہے کہ 4 سال بعد آ رہے ہیں تو کیا ان پہ ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے، کیا ریلائے کیا جا سکتا ہے. لیکن ان کا پوائنٹ یہ ہوگا ان کی ڈیفنس کی ٹیم کا کہ آپ تو پاکستان میں آ گئے، اب تو اب آپ کی اس پہ مرسی پہ، یوزلی تو یہی کہا جاتا ہے عدالت کی مرسی پہ آپ کسی کو چھوڑ تو مجھے ضمانت دے دی جائے، آپ دیں یا نہ دیں، آپ تو کہیں پہ نہیں جا آپ سکتے. اب دیکھنا جو فوکس ہوگا نا وہ نیب سے زیادہ عدالت پہ ہوگا. ضمانت ان کی کس نے دی تھی؟ نیب نے دی تھی. ان کی گارنٹی کس نے دی تھی؟ وہ اس وقت آپ کو یاد ہوگا شہباز شریف صاحب نے دی تھی. ان کو بھی ساتھ ہونا چاہیے. سو جنہوں نے گارنٹیز دی تھی، جنہوں نے وہاں پہ کیا تھا اور وہ واپس نہیں ہے، ٹریک ریکارڈ جو ہے. اب جیسے جج رہے ہیں، مجسٹریٹ یہ اٹھائیں گے، یہ جج، یہ ایک سیکنڈ، یہ عدالت میں ایشو اٹھے گا کہ ضمانتیں دی تھیں آپ نے، 4 ہفتے کا کہا تھا، اٹھے گا جس دن بیل کنفرم ہوگی نا. اب بیل جو ہے نا وہ تو ہوگی چند دن کی، کہ جی میں نے آپ کے سامنے آ کے پیش ہونا ہے، مجھے رستے میں نہ پکڑا جائے، میں آپ کے، میں لا کی بات کروں، جی بالکل، میں آپ کے سامنے سرنڈر کروں گا، دین یو ڈیسائیڈ کہ آپ نے مجھے بیل دینی ہے یا نہیں دینی. اس وقت یہ سارے سوال اٹھیں گے. اچھا، اس میں 2 طرح، ایک ہوتا ہے بیل جب گرانٹ ہو رہی ہوتی ہے اس کے پرنسپل ڈیفرنٹ ہے، اور اس کے بعد میرٹ کے اوپر نہیں، میڈیکل ریزنز کی وجہ سے ملی تھی، تو اس بار بھی وہ میڈیکل ریزنز بھی شاید مہیا کریں گے جو لاہور ہائی کورٹ میں بھی دے. بیل کے گراؤنڈ ہمیشہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں میرٹ پہ. بیل کے گراؤنڈ کیا ہوتے ہیں؟ ملک سے بھاگے جانا. سر لاسٹ ٹائم صحت تھی نا، ایک صحت تھی نا. اب یہ وجہ، جو وجہ بھی ہے وہاں نہیں جاتے، لیکن ہوتا یہ کہ اس وقت یہ سب ڈیبیٹ ہوگی. اس وقت یہ بھی ڈیبیٹ ہوگی کہ میاں صاحب نے 2 مہینے کی جگہ 4 سال کیوں لگائے، کیا وہ اس کو جسٹیفائی کر. میں لا کی بتا رہا ہوں، اگر وہ جسٹیفائی کرتے ہیں ٹو دی کانشیس آف دا کورٹ دین اٹ از فائن. مثال کے طور پر کورٹ آپ کے بعد یہ کہہ سکتی ہے پاکستان میں آئیں گے، فائن، یہ آپ کا بیل بانڈ ہے، فائن، آپ نے ملک نہیں چھوڑنا، یہ کہہ سکتے ہیں وہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگلا سٹیپ کیا ہونا ہے. یہ جب بیل کا فیصلہ ہو جائے گا اس کے بعد وہ بیل اپیل لگے گی. جس کیس میں کیو 2 چھوٹ گئے ہیں اور وہ ججمنٹ شاید آپ نے پڑھی ہو، مریم بی بی والی ایون فیلڈ کے اندر، اس کے بعد دیکھ لیں کیا بچا ہوگا. یہ پروسیجر اس طرح کا ہے، یہ روٹین کا میچر ہے. یہ ایک اور بحث ہے، میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتی کہ منی ٹریل تو آج تک نہیں دی نا. وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ کرپٹ پریکٹسز نہیں ایون فیلڈ والا چیز. میں ہوتا نا وکیل، اگر میری میاں صاحب سنتے ہیں، ہمارے تو میاں صاحب اس وقت اس معاملے میں نہیں سنی تھی، اب تو اوپنلی کہتے ہیں. میں تو بات ہی اور کرتا، میاں صاحب کو انہوں نے یہی کی ہے، مسئلہ اور تھا. میں کہتا دیکھو بات سنو، وہ جو نوجوان ہیں وہ کہتے ہیں ہماری پراپرٹی ہے، ٹھیک ہے نا، تو آپ ان کو پکڑ لیں.
بات تو سمپل سی ہے. انہوں نے کہا تھا نہیں انہوں نے میرے بچے آزاد ہیں, وہ یہی کہا تھا نہیں, وہ انہوں نے نہیں مانا نا. اچھا یہی تو بنے گا. وہ تو یو کے نیشنلز انہوں نے اپنا دفاع لے لیا, جو بھی ہے نا پاکستانی شہری ہے نا, دے آر سبجیکٹ ٹو پاکستانی لا. مگر میں آپ سے ایک بات پوچھوں, انگلینڈ کے اندر SCCP ٹیکس وہ آپ کو پراپرٹی ہلنے نہیں دیتے. ایک دونوں ایڈلٹ ہیں, جس کی جو کہہ رہے ہیں میری ہے, آپ ان کو پکڑ لیں سزا دے سکتے تھے. میاں صاحب کو سزا ویسے نہیں ہو سکتی. یہی تو جج پوچھتے رہے مریم نواز کے کیس میں کہ بھئی آپ نے کیا ہے. سر میں کہتی ہوں 100 باتوں کی ایک بات کہ ابھی تک یہ نہیں پتا لگا ایون فیلڈ ہے کس کا اور منی ٹریل کا ہے, پیسہ کہاں سے آیا. چھوڑے اس بات کو, اب تو قطری لیٹر بھی نہ آپ شاید آ سکے. آپ کو نہیں بات نہ کریں. حسین نواز نے اون کیا کہ میرا ہے. جی اس سے پہلے اور لوگوں نے بھی بڑے انہیں اون کیا ہے. پہلے انہوں نے یہ بھی کہا تھا میرا نہیں ہے, تو میں کہہ رہی ہوں اس کو چھوڑ دیں. اب اس کو سر اس کو کہا جاتا ہے کہ راستہ بنایا جا رہا ہے. دیکھیں آج ہی دائر ہوئی, آج ہی نمبر الاٹ ہوا, آج ہی بینچ بنا, آج ہی سماعت ہوئی, تو راستہ بنایا جا رہا ہے. پروٹیکٹیو بیل پہ ہم کھڑے ہوتے ہیں. ہاں آپ تینوں کل میرے ساتھ سیشن کورٹ چلے. سب سے پہلے پروٹیکٹیو بیل آتی ہے سیشن کورٹ میں 8 بجے. نہ وہ پراسیکیوٹر کو سنتے, وہ آتے ہیں, وکیل کھڑا ہوتا ہے, سر یہ مجھے 8 دن وہ چاہیے انٹرم بیل. کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے, دے 2 لاکھ روپے. بس اتنا کچھ ہوتا ہے. یہ میں آپ کو ایمانداری کی بات بتا رہا ہوں. دیکھو ہم تو وکیل ہے نا, اگر مجھے آپ کہیں گے نا کہ میں آپ کے سامنے آپ آج ان کا اس طرح اسلام کو گناہ گار ثابت کروں. سر یہ اشتہاری مجرم کی بات ہو رہی ہے نا, اور اس طرح کا کوئی پریسیڈنٹ ہے تو مجھے بتا دیجئے. ہے ہماری عدالتی ہسٹری تاریخ کے اندر ایسا کوئی پریسیڈنٹ؟ پہلی بات تو ہے کہ پوری دنیا کے سینکڑوں پریسیڈنٹ ہیں. دوسری بات یہ کہ پریسیڈنٹ جس دن بنتا ہے اس سے پہلے پریسیڈنٹ ہوتا ہے, تو اب بنے گا. دوسری بات, تیسری بات یہ کہ میں سر مسئلہ پریسیڈنٹ جتنا میں نے چیک کیا نہیں ہے. پریسیڈنٹ والا آرگومنٹ اچھا نا, اس پہ تھوڑا سا پریسیڈنٹ بنتا ہے نا, ابھی تک نہیں ہے, تو اب بنے گا میاں صاحب. پریسیڈنٹس ہیں 3 پریسیڈنٹ ہیں پاکستان کی ہسٹری میں, وہ کورٹ بھی ہوئے. میں اگلی بات کرتا ہوں, کس سزا یافتہ مفرور یا قیدی کو آپ آ کے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے اندر انڈلج ہونے دیں اور راداری ضمانت دے جا رہی ہے. ایک آدمی کہتا ہے میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں اور آپ میرے ساتھ جو سلوک کرنا کر لیں. کیا لاجک کہتی ہے اس کو نہ آنے دو. نہیں آنے سے تو کوئی نہیں روک رہا. نہیں یہ کہہ رہا ہوں نا, کورٹ ہی کہہ رہی ہے تم آ جاؤ ہمارے سامنے کھڑے ہو جاؤ. یہ کہہ رہے ہیں بیرسٹر صاحب, یہ بات سمجھے پہنچتے ہی ان کو کیا جیل منتقل کیا جائے گا؟ نہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اگر یہ پہلے مل جائے. بیل مل جائے گی, پہلے مل جائے گی. جی نہیں, اگر بیل مل جائے گی تو جو تاریخ وہ دیں گے 3 دن 4 دن, عام طور پہ 8-10 دن کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس دن وہ پھر کورٹ میں آئیں گے اور اس دن ان کا اسٹیٹس ڈیفرنٹ ہوگا. اور اگر نہ ملی تو نہ ملے گی تو آتے ہی جیل جائیں گے. میں ایک پریسیڈنٹس کی بات ہو رہی ہے تو یہ آصف سعید کھوسہ صاحب کی سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ رکھ دوں. وہ کہتے ہیں یہ کہے بغیر, اٹ گوز وداؤٹ سیئنگ کہ سرینڈر ٹو این آرڈر آف امپریزنمنٹ از ناٹ دا سیم ایز سرینڈرنگ بفور اے ہائر کورٹ without actually being imprisoned in compliance of a judicial order. آپ سرینڈر کہہ رہے ہیں نا سر, یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ صرف اپنے آپ کو سرینڈر کر دینا از ناٹ دا سیم. ایک ہی بات نہیں ہے, آپ نے آپ کو جیل امپریزن actually being imprisoned in compliance. وہ کہہ رہے ہیں ایک بات نہیں ہے. In this view of the matter, we have entertained no manner of doubt that the present petition filed by the petitioner is not entertainable till he surrenders to the above mentioned orders of imprisonment. پہلے جیل جاؤ پھر مانگو یہ جیل کی ضمانت. یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے سرینڈر کر دیا تو مجھے جیل نہ جانا پڑے. ایک ہے نا, ایسے 10 اور مل, ایک اور بھی ہے جسٹس طارق کی سپریم کورٹ میں, جو اور مل جائیں گے آپ کو جس میں بیل ہوئی ہے. یہ کوئی ایشو نہیں ہے, بتانے کو تیار نہیں ہوتا کوئی. یہ تو پہلی دفعہ پریزیڈنٹ مطلب یہ کہ ثوابدید ہے, قانون نہیں ہے. ثوابدید ہے عدالتوں کی. بیل بذات خود, ہاں بیل بذات خود ثوابدید ہے عدالت. ہاں ٹھیک ہے, کچھ کمپلسری ہے. عورت ہوگی, بچہ ہوگا, 7 سال سے زیادہ سزا نہیں ہے تو وہ مینڈیٹری بیل ملے گی. 1 سال ٹرائل ڈیلے ہو گیا تو مینڈیٹری ملے گی. بیل 2 طرح کی ہوتی ہے, نہ 1 سال کی سزا ہے نہ عورت ہے. نہیں میں جو اصول ہے نا, بیل از آلویز ڈسکریشنری. بیلیبل کیا ہوتی ہے؟ بیلیبل یہ ہوتی ہے کہ پولیس اور مجسٹریٹ بیل ریفیوز نہیں کر سکتا, وہ ڈسکریشنری نہیں ہے. بیل ہوتی ڈسکریشنری ہے, اور دنیا کا لا بہت بدل چکا ہے. میں نے ایک پورا پیپر لکھا تھا, یہ شاید خطام کے کیس میں ہم نے کورٹ کو دیا تھا. اب انگلینڈ, پاکستان اینڈ انڈیا تینوں یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو جیلوں میں نہ رکھو, بیلوں پہ چھوڑو. تینوں یہ کہہ رہے ہیں. اور اب سر ملک کی ضرورت ہے کہ میاں صاحب جیل میں نہ ہوں اور بلکہ متحرک ہوں, کیمپیننگ کر رہے ہیں. میں تو ہر ایک کو کہتا ہوں, اگر آپ اس طرح سیاسی باتیں کریں گے نا تو میں یہ کہتا ہوں کہ میاں صاحب کو ایک بالکل فکٹیشیس کیس پہ آج بھی سپریم کورٹ میں نہیں, آپ نے کہا ہے نا کہ ضرورت ہے, وہ ضرورت تھی اس وقت میاں صاحب کو نکال کے عمران خان کو لانے کی. میں تو پھر یہ کہوں آج میاں صاحب کی ضرورت ہے. نہیں,
میاں صاحب کو سزا آپ نے کر دی، وہ کیا آ رہے ہیں، سزا ہو گئی تھی وہ آ گئے تھے، چلو چلے گئے، لیٹ ہو گئے، آ رہے ہیں اسی کورٹ کے پاس آ رہے ہیں نا، اگر وہ مطمئن نہیں ہے تو ان کو جیل بھیج دیں۔ ضرورت ہے سسٹم کو آج میاں صاحب کی سر؟ اب سسٹم سے مراد آپ کی کیا ہے؟ سسٹم سے مراد پاکستان لوگ کو ہیں یا چیزیں ہیں؟ شرارت نہ کرے میرے شو پہ، پاکستان کو ضرورت ہے؟ دیکھیں نا، میں نے تو ان سے پوچھا پاکستان کی عدالتی تاریخ میں کوئی ایسی عدالتی نظیر مرجع نہیں ہے، وہ کہہ رہے بن جائے گی نظیر، سوابدید ہوتی ہے عدالت کی، سوابدید ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے کہ ناگزیر کوئی نہیں ہوتا، ہم بھی نہیں ہے دنیا میں، مطلب خدا کی ذات ہے کہ جو چلتی رہتی ہے۔ جب میاں صاحب یہاں پہ 10 سال نہیں تھے، جناب مشرف کے دور ملک نہیں چل رہا تھا۔ سر آج ان کا پورا بیانیہ یہ ہے کہ آج وہ ناگزیر ہیں۔ میں اسی پہ آ رہا ہوں، 4 سال میاں صاحب پاکستان میں نہیں تھے، پاکستان نہیں چل رہا تھا، یا ایک دن ہم سب نہیں ہوں گے یا ملک نہیں چلے گا، ہم سے پہلے نہیں چل رہا تھا۔ مطلب جب اپنے آپ کو ناگزیر کچھ سمجھ لے کہ میرے بغیر نہ ملک چلے گا نہ دنیا چلے، میں ہی آخری ہوں، میں ہی چھیکڑیاں، میرے بعد قیامت ہے، تو ٹھیک ہے، پھر سمجھنے دیں ان کو، کیا کہہ سکتے ہیں اب آپ؟ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ میرے بغیر نہیں چلا، جب نہیں ہوں گے ہم تو پھر یہ کیسے سسٹم چلے گا؟ تو دنیا چلتی رہتی ہوتی ہے۔ یہ جو ہوتے ہیں نا حکمران لوگ، انٹاکسیکیشن ود دا پاور، یا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں پہ اللہ کے بھیجے ہوئے خصوصی لوگ ہیں، ہمارے بغیر کوئی دنیا میں کوئی چیز سانس نہیں لے سکتی، چل نہیں سکتی، تو مرضی بڑے بڑے وہ کہتے ہیں قبرستان بھرے ہوئے ہیں ایسے لوگ، بادشاہوں سے، اگر وہ کہتے ہیں ہماری ضرورت ہے تو پھر اس وقت آ جانا۔ سر اگر میاں صاحب کو نہ الیکشن لڑنے دیا جائے اور ان کے جو کاغذات ہیں وہ مسترد کر دیے جائیں جی، تو کیا ہوگا پھر؟ آپ وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا، بے شک بے شک، نہیں لڑیں گے الیکشن۔ اور پھر آپ کا پی ایم، ہاں پھر آپ کا پی ایم کینڈیڈیٹ کون ہوگا؟ بتاؤں شہباز شریف صاحب؟ جیسا بھی ہے یہ سسٹم اگر غلط بھی کیوں نہ ہو، اس کے اندر تو رہنا ہے نا۔ ہاں ہاں، سقراط کو یہ ماشاءاللہ انگریزی ادب کے طالب علم ہے، ہاں وہ فیڈوں میں وہ بڑی بحث چلتی ہے کہ اس کو بھگانے کے لیے، جیل سے نکالنے کے لیے آ گئے، پیسے شیسے اکٹھے کر کے نا جیلر کو لگائے، ادھر سے لے آئے، وہاں سے کشتیاں تو لے چلتے ہیں، تو اس نے کہا میں نہیں جاتا جیل سے، سزائے موت تھی، میں جاتا نہیں ہوں۔ انہوں نے کیوں؟ انہوں نے دیکھو میں قانون کیسے توڑوں؟ انہوں نے کہا قانون تو غلط ہے، انہوں نے کہا جب تک غلط ہے کھڑا ہے نا تو میں نہیں بھاگوں گا، قانون کے ساتھ یہ رویہ کرنا پڑتا ہے۔ وہ آئیں گے، اگر وہ قانون کہتا ہے کہ نہیں ہم آپ کو بیل ریجیکٹ ہے آپ کی، بسم اللہ جیل جائیں گے، ہم کہیں گے اگلا پی ایم کینڈیڈیٹ چلے نا۔ پھر اگر وہ کہتے ہیں کہ نو آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے تو نہیں لڑیں گے، تو کون پہلے ہوگا دفعہ اگلا کیا پی ایم ہوا؟ کینڈیڈیٹ؟ یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ پھر تو 2 وزراء اعظم جیل میں ہوں گے نا، لیول پلینگ فیلڈ ہوگی۔ پارٹی نہیں، اگر تو لیول پلینگ فیلڈ کی آپ نے بات کرنی ہے تو پھر یہ عمران خان کو سسٹم سے نکالو، لائف ڈسکوالیفائی کرو، 25 30 50 بندے سارے جیلوں میں بھگتو، جو ہمارے ساتھ کیا گیا تھا۔ امپلیمنٹیشن بینچ بناؤ۔ آج سپریم کورٹ میں 3 جج پوچھ رہے تھے امپلیمنٹیشن ہوتا کیا ہے، یہ بینچ کیا ہوتا ہے؟ ہاں آج مسئلہ میں کیس دوسرا تھا، پاکستان کی ہسٹری میں نئے بناؤ تو پھر لیول میں نہیں چاہوں گا، یہ میں نہیں چاہوں گا۔ یہ بڑی خوبصورت انہوں نے ساکریٹیز کی بتائی ہے۔ ویسے انسیڈنٹلی کیونکہ انہوں نے بھی پڑھا ہوا ہے اس کا لاسٹ ڈیز آف ساکریٹیز بائی پلیٹو، اس میں عمر اس وقت یہ کہ سقراط کو جب یہ آفرز ہو رہی تھی، کیس چل رہا، ٹرائل ہو رہا تھا، تو جتنی عمر ان کی تھی اسی وقت اس وقت میاں نواز شریف صاحب کی وہ سیم، دونوں برابر 72 پہ ہیں۔ لیکن کمال کا آدمی تھا، کو لیول پلینگ فیلڈ کا بھی انہوں نے ایک جواز دیا کہ لیکن میں نہیں چاہوں گا وہ، یہ 2017-18 کی بات کر رہے ہیں، 2000 بات ان کی اس وقت بھی، مگر اگر 2 وزراء اعظم جیل میں ہوئے تب آپ دیکھ رہے ہیں۔ بات سنیں، اس ملک میں وزیر اعظم پھانسی لگ گیا، اس ملک میں ایک مارا گیا، قتل، لیاقت علی خان صاحب قتل ہو گئے تھے، بینظیر بھٹو صاحب ضلع وطن بھی ہوئے، تو یہ کوئی ہر دفعہ جیسے انہوں نے بڑی اچھی ایک بات کی تھی، ایوری ٹائم وہ کہتے ہیں نا اٹس آلویز فرسٹ ٹائم، دنیا میں فرسٹ ٹائم کوئی چیز ہوتی ہے تو پریسیڈنٹ بنتے ہیں نا، تو ٹھیک ہے ہونے دیں، 2 وزیر اعظم جیل میں بیٹھ کے الیکشن۔ میں آپ سے بحیثیت صحافی پوچھ رہی ہوں، ایک سابق وزیر اعظم باہر متحرک ہو میدان میں، دوسرا پابند سلاسل ہو، یا دونوں پابند سلاسل ہو، یہ دونوں سچویشن ابھی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ایک منٹ میں، جو بندہ جیل میں بیٹھا ہوتا ہے نا وہ تگڑا ہوتا ہے، وہ تگڑا ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیں، لوگوں کی ہمدردیاں اس کے پاس ہوتی ہیں، وکٹم کارڈ ہوتا ہے۔ ہمارے تو کلچر یہ ہے کہ بڑے آدمی کو تکلیفیں دے کر رونے بیٹھ جاتے ہیں، ہم تو ساؤتھ کے لوگ ویسے دل کے بڑے، انہیں پتہ ہے ایک چھوٹا سا بہانہ ہم یہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں رونے کے لیے۔ سو جو جیل میں بیٹھا ہو وہ پاورفل ہوتا ہے۔ خان صاحب اس وقت پاورفل ہے اگر مجھ سے پوچھیں، میں اس لیے تو آپ کو جو پہلے آپ کو سیگمنٹ میں کہا تھا نواز شریف صاحب لاسٹلی اگر انہوں نے مقابلہ کرنا نا خان صاحب کو 3 مہینے تک جیل جا کے بیٹھ جائے اور مریم کو بھیجیں کہ جلد سے جلوس کر کے میرے ابے کو دیکھیں قید میں ڈالو اور میں یہاں پہ الیکشن لڑوں، میں یہ ہوگی بلا بلا چیزیں، آپ کا مطلب اس طرح پالیٹکس کی جائے۔ اس وقت تو خان جیل میں بیٹھا ہے، نواز شریف صاحب لیول پلینگ فیلڈ کی بات سنا دوں۔ میاں نواز شریف نے مجھے بلایا، کہنے لگے یار میں اٹک قلعے میں تھا تو انہوں نے نا باہر ایک لوہا لگا دیا کہ روشنی کیوں آتی ہے۔ 3 دن کے بعد نا کنڈا کھٹکھٹایا تو میں نے دیکھا کہ بریگیڈیئر کھڑا ہے، تو وہ کوئی جیل کا پتہ نہیں پنجاب کا بڑا تھا، تو اس کا پتہ کرو۔
وجہ کیا بنی؟ وہ کہتا ہے جی وہ جب بریگیڈیئر آیا تو اس نے پوچھا میاں صاحب ٹھیک ہو؟ تو میں کیا بتاؤں، بیٹھا تھا میں، کہتا ہے نیچے. اس نے کہا یہ لوہا کس نے لگایا ہے؟ تو میں نے کہا مجھے نہیں پتا. اس بریگیڈیئر نے اتروا دیا، وہ بند کر دیا تھا نا لوہا لگا کے انہوں نے. تو میاں صاحب نے مجھے کہا بلاؤ، میں نے میاں صاحب کی اس کی بات کرائی، وہ ریٹائر ہو گیا. کہ میاں صاحب نے کہا تھینک یو ویری مچ. ایک وہ پلے اینڈ فیلڈ تھی. اب ایک یہ ہے کہ جو ماشاءاللہ تمام قسم کی جو قانون ضابطے میں فیسلٹیز ہیں وہ اویلیبل ہیں. دس از پاکستان، یہ پاکستان ہے. نواز شریف کو کراچی جیل نا ٹرائل کورٹ میں آسمان کی 32,000 اسکوائر فٹ پہ ہتھکڑی لگاتے تھے. دیکھیں لیٹس موو اہیڈ. میں تو روز ایک بات کرتا ہوں، وی ہیڈ اینف. ہم نے مل جل کے پاکستان کا کیا اشر کر دیا ہے، وہ جنہوں نے کیا ہے وہ سب سے انہوں نے کیا ہے. لیٹس موو فارورڈ. ہمیں اب آگے بڑھنا. یہ میاں صاحب کے بڑے قریبی بڑی اچھی بات کہہ رہے ہیں. کیا میاں صاحب یہ ڈیمانڈ کریں گے جو آج اس نے کی ہے، بلاول نے کی ہے کہ ویلکم کیا ہے، تو کیا میاں صاحب جو ہے وہ یہ آ کے ڈیمانڈ کریں گے کہ خان صاحب کو الیکشن لڑنے دیں؟ جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ یہ کیا طریقہ ہوا کہ ہمارے مخالف کے ہاتھ پاؤں باندھ کے پانی میں پھینک دو کہ تیر کے دکھاؤ، اور ہمیں کہیں جی یہ لیں کشتی لیں اور برج کا آپ اس کراس. یہ بہت اہم کیا میاں صاحب آتے ہی پہلے دن جو تقریر کریں گے، سیکھنا ہے تو جو یہ نہیں تو تقریر کریں گے مینار پاکستان پہ ویلی سے دیز تھنگز کہ خان صاحب سے میری ذاتی دشمن پرابلم. خان صاحب نے کسر نہیں چھوڑی تھی. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ خان صاحب بڑے فرشتے تھے اور یہ ان کے مقابلے میں آتے ہی کیا وہ یہ بات کہیں گے کہ میرے مخالف ہیں جناب میں یہ ڈیمانڈ کر رہا ہوں کہ خان صاحب کو ریلیز کریں. ہر چیز ہوتی رہتی. پہلے آپ 10 سال وزیر اعظم نہیں رہے، 4 سال پہلے آپ اس کے بعد بھی نہیں رہے. کریں گے مطلب کریں نا سیاست. میں عرض کروں نا، میاں صاحب پرائم منسٹر بنے تو سب سے پہلے بنی کالا گئے عمران خان سے ملنے. عمران خان نے دھرنا شروع کر دیا، ہم نے ان کی منتیں کی، اس کو 3 دفعہ اے پی سی میں لائے. نہیں میں یہ بتا رہا ہوں ان کا رویہ کیا رہا ہے، سب کو پتا ہے. اچھا نہیں اگر بھگت رہا ہے وہ رویہ. میں آپ کو بتاؤں، ہم نے اب کریں گے تو بگر اسٹیٹس مین ہے نا. میرا اپنی خواہش یہی ہے کہ دیکھیے عمران خان کو تو لا کو ٹیسٹ کرنا چاہیے. اگر لا ٹھیک ہے تو میں غلطی کروں، سیاستدان ہوں یا جرنلسٹ ہوں، میں چھوڑ دوں بات غلط ہے. مجھے اس بھی مت پکڑو ناجائز کہ میں سیاستدان ہوں، یہ جرنلسٹ ہوں. اس کے باوجود بھی میں ذاتی طور پر یہ چاہتا ہوں، اور میاں صاحب نے کئی دفعہ ہمیں بھی کہا ہے پرائیویٹ محفلوں میں، کہ پاکستان اب کسی ایک پارٹی سے مشکل ہے، ہمیں مل کر چلنا چاہیے. ہم نے عمران خان کو پرائم منسٹر بنتے ہوئے کھڑے ہو کے کہا، بلاول بھٹو نے، آصف خان زرداری نے، نواز شریف نے، شہباز شریف نے، کہ دیکھو ہم تمہیں مانتے نہیں ہیں لیکن آؤ مانتے ہیں، چلنے کو تیار ہیں. سر میرا وقت ختم ہو گیا. میں آج بھی کہتا ہوں مل کے چلیں. مگر مل کے چلنے میں نا ہنگ پارلیمنٹ ہی دکھ رہی ہے آگے. مگر سر ابھی جو مسائل ہے نا 2/3 اکثریت والی حکومت چاہیے جو بلیک میل نہ ہو سکے ہر کونے نکے کے اوپر گھوم کے، کہ جو فیصلے ہی نہ کر سکے تگڑے، ہر ایک کے مفادات لے کے چلنا پڑ جائے. پاکستان میں 3 طبقات نے کرنا ہے. ایک وہ جو وہ ہیں، ایک الیکشن کمیشن، ایک پاکستان کے عوام. ٹھیک ہے میرا وقت ختم ہو گیا. کیا ہوتا ہے مجھے نہیں معلوم. بس یہ بتا دیں اگلا پرائم منسٹر کینڈیڈیٹ شہباز شریف ہی ہیں اگر میاں صاحب کو جیل جانا پڑ گیا. دیکھیے میری ذاتی خواہش یہ ہے، میاں صاحب نے کئی دفعہ کہا ہے کہ میں پی ایم نہیں بننا چاہتا. ٹھیک ہے میں نے میاں صاحب سے کہا تھا لندن میں آج بھی کہہ رہا ہوں، ایک دفعہ آپ کو بننا چاہیے. چوتھی بار جی، تاکہ سسٹم جس نے آپ کے چوتھی دفعہ پھر یہ کچھ جس نے آپ نے حشر کیا ہے نا، دیکھو جو حشر کیا ہے یہ معاملہ سیدھا ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ. چار بھی یہی ہوگا روف لاسرا صاحب کہہ رہے ہیں. اللہ خیر کرے. ایک چھوٹا سا وقفہ. وی بی رائٹ بیک. مسلسل 28 دن تک ڈالر کے مقابلے میں بہتری کے بعد پاکستانی روپیہ ایک بار پھر تنزلی کا شکار ہو گیا ہے. گزشتہ 2 سیشنز میں روپے کی قدر میں بڑی کمی دیکھی گئی ہے. آج انٹر بینک میں کاروبار کے اختتام پر ڈالر کی قیمت میں 3 روپے 26 پیسے اضافہ ہوا، جس کے بعد $1 280 روپے 29 پیسے ہو گیا ہے، جبکہ اوپن مارکیٹ میں 4 روپے مہنگا ہونے کے بعد 281 روپے کا فروخت ہوا. اسی طرح پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا 100 انڈیکس 99 پوائنٹس کمی کے ساتھ 49,431 کی سطح پر بند ہوا. بظاہر لگ رہا ہے کہ اسمگلر، ذخیرہ اندوز اور مافیاز ایک بار پھر ایکٹیو ہونے کی کوششوں میں ہیں. ناظرین، روپے کی قدر میں کمی ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ چین کے دورے پر ہیں کہ جہاں چینی کمپنی یونائیٹڈ انرجی گروپ اور پاکستان ریفائنری لمیٹڈ کے درمیان سرمایہ کاری کی مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہونے ہیں. چینی کمپنی پیٹرولیم صنعت میں $1.5 ارب کی سرمایہ کاری کرے گی اور حاصل ہونے والا پیٹرول، ہائی سپیڈ ڈیزل موجودہ مہنگے ایندھن کا متبادل ہوگا. ساتھ ہی پیٹرول کی کل پیداواری استعداد کو 2.5 لاکھ میٹرک ٹن سے بڑھا کر 16 لاکھ میٹرک ٹن ہو جائے گی. حالیہ مہینوں کے دوران معاشی اشاریوں میں بہتری آئی ہے، لیکن معیشت ابھی بحران کا شکار ہے. ایک جانب بجلی کے بعد گیس کا سرکولر ڈیٹ بڑھ رہا ہے تو دوسری طرف ریاستی ملکیتی اداروں کو چلانے میں مشکل پیش آ رہی ہے. گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران PIA کی کم از کم 48 فلائٹس منسوخ ہو چکی ہیں.
फ्लाइट्स मनसूख होने की वजह पाकिस्तान स्टेट ऑयल की तरफ से पीआईए को ईंधन न देना है। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज पीआईए और पीएसओ के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद यह फैसला हुआ कि रोजाना की बुनियाद पर फ्लाइट शेड्यूल के मुताबिक फ्यूल उनको फराहम कर दिया जाएगा। लेकिन आज के लिए 12 करोड़ 50 लाख रुपए की अदायगी की गई कि 13 परवाजों को फ्यूल दिया जा सके, लेकिन इसके बावजूद फ्लाइट्स मनसूख ही रहीं। इस वक्त पीआईए को सबसे बड़ा मसला कैश फ्लो का है, यानी कि पीआईए ने पीएसओ के पैसे देने हैं और दीगर इदारों ने पीआईए को अदायगियां करनी है। मिसाल के तौर पर वजारत मजहबी अमूर ने अभी तक रवां साल हज ऑपरेशंस में टिकटों की मद में 550 मिलियन रुपए की अदायगी नहीं की। नाज़रीन, आईएमएफ जायजा मिशन जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा, जिसमें सब्सिडीज का खात्मा और रियासती मलकियती इदारों की निजकारी पर बातचीत होगी। पाकिस्तान की प्रोग्रेस को देखा जाएगा। रियासत पाकिस्तान की जानिब से हालिया कुछ अरसे में तवानाई सेक्टर में इस्लाहात लाने की बजाय ऐसे इकदामात लिए जा रहे हैं कि जो इलीट कैप्चर और नेपोटिज्म के तौर पर जिनको देखा जाता है, और बड़े बड़े माफियाज ने रियासत को यरगमाल हमेशा से बनाया है, हमारी तारीख रही है। आज ट्रिब्यून में छपने वाली शहबाज राना की खबर के मुताबिक हुकूमत ने मुल्क के अमीर तरीन तबके एक्सपोर्टर्स को गैस की कीमतों में खुफिया तौर पर 44% सब्सिडी देने की तजवीज दी है, जबकि घरेलू सार्फिन के लिए हुकूमत गैस कीमतों में 172% इजाफा करना चाहती है। मतलब मुल्की वसाइल पर अशराफिया की पूरी तरह गिरफ्त। खुफिया सब्सिडी की फराहमी आईएमएफ से किए गए मुआहिदों और काबीना के फैसलों की भी खिलाफ वर्जी है। आईएमएफ मुआहिदे और काबीना फैसलों के मुताबिक कैप्टिव पावर प्लांट्स को सस्ती गैस की फराहमी बंद कर दी जाएगी। खबर के मुताबिक अगले प्राइस रिव्यू के बाद घरेलू सार्फिन की कुछ कैटेगरीज और पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंपोर्टेड गैस की कीमत से भी ज्यादा कीमत अदा करेंगे। सनती सार्फिन और सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स के लिए गैस की कीमतें कैप्टिव पावर प्लांट्स के मुकाबले में दुगनी करने की तजवीज की गई है। साथ ही पाकिस्तान की दो बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड और सुई सर्दर्न गैस कंपनी लिमिटेड दिवालिया होने के करीब हैं। इनको दिवालियापन से बचाने के लिए तमाम कैटेगरीज की कीमतों का सिर-ए-नौ तयन भी जरूरी है। गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 2.1 खरब रुपए तक पहुंच चुका है, और अगर कीमतों को बढ़ाया गया तो गैस का सर्कुलर डेट 395 अरब रुपए हो जाएगा। इसके अलावा हुकूमत ने यह भी फैसला किया है कि नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए गैस टैरिफ का यकसा निजाम भी मुतारिफ करवाया जाएगा। इससे गैस मजीद महंगी हो जाएगी। नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए गैस 2600 रुपए फी MMBTU और सुई सर्दन सनतों के लिए 1400 रुपए फी MMBTU तक महंगी की जा सकती है, जिसकी समरी ECC को भिजवाई जाएगी। अब एक जानिब करबा परवरी, नेपोटिज्म के खदशे और गिले, तो दूसरी तरफ रियासती कारकर्दगी का आलम यह है कि तनख्वाहदार तबके पर मजीद टैक्सेस का बोझ डाला जाता है, बिजली और गैस महंगी कर दी जाती है। लेकिन इस्लाहात यानी कि रिफॉर्म्स जो करने के काम हैं वो हमें उतनी शदोमत से किसी हुकूमत ने करते हुए नहीं दिखाए। मिसाल के तौर पर आलमी बैंक की ताजा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 90% काश्तकार टैक्स नहीं अदा करते। रियासत टैक्स वसूल नहीं कर सकती। रियासत अपना पूरा पोटेंशियल इस्तेमाल ही नहीं करती। अगर कर भी रही है तो अशराफिया को फायदा पहुंच रहा है। इजाजत दीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।